बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। आज तारीख़ है 27 फरवरी और दिन है जुमेरात का। काफ़ी सारी ख़बरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले और बड़ी जो ख़बर आपके साथ शेयर करनी है वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिक है। अमेरिका में कुछ हंगामी इक़दाम उठाए जा रहे हैं और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पर पाबंदी से मुतल्लिक अमेरिका में क्या कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इनमें कुछ डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं। कुछ तफसीलात आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रंप ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और ये ऐलान कर दिया है कि तहकीकात के नतीजे में जो भी गिल्टी साबित होगा उसे जो सज़ाएं हैं वो भी दी जाएंगी। इस पर भी कुछ तफसीलात आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब के जो केसेस अडयाला जेल में चल रहे थे, इनमें गैर मामूली तौर पर इनकी जो समातें हैं उन्हें लंबी तारीखें उनमें डाल दी गई हैं। वैसे तो ये जो केसेस थे बड़ी तेज़ी से इनका जो ट्रायल है वो बढ़ रहा था, और गैर मामूली इसलिए कि इतना तेज़ी से अगर ट्रायल बढ़ रहा था तो एकदम से इस स्पीडी ट्रायल को ब्रेक लगती है और फिर उसके बाद सारे जो मुकदमे हैं उनमें लंबी तारीखें डल जाती हैं। इसकी वजूहात क्या हैं इस पर भी डिटेल्स आपको बताऊंगा। अपोजिशन अलायंस 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया था, इससे ये मौजूदा चुनतखब हुकूमत खौफजदा है। इसकी रीज़न क्या है इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आगाज़ करते हैं अमेरिका से और ट्रंप से। जो विल्सन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुतहरिक हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए भी मुतहरिक हैं, उन्होंने मुतअद्दिद जो लेटर्स हैं वो भी लिखे हैं, जिनमें पाकिस्तान में भी उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भी लेटर लिखा है। फिर इसके अलावा जो वजारत ख़ारजा है अमेरिका की, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ का जाता है, उन्हें भी जो लेटर है वो उनकी जानिब से लिखा गया। और अब उन्होंने एक ट्वीट करते हुए ये बताया है कि इंडिविजुअल्स के ऊपर पाबंदियों का जो बिल है वो उन्होंने ड्राफ्ट कर लिया है। ये कांग्रेसमैन है और आप यूँ समझिए कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर ये बिल पेश किया जाएगा और इस बिल में पाबंदियाँ लगाने का जो है ये बुनियादी तौर पर इसमें जो तजावीज़ हैं वो दी गई हैं और इनमें आर्मी चीफ साहब का जो नाम है वो भी शामिल किया गया है। इस जो उनकी एग्जैक्ट ट्वीट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। उन्होंने लिखा है जी कि ग्रेटफुल टू बी नियरली फिनिश्ड ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट द बिल। तो ये जी इन्होंने ड्राफ्ट जो है वो ऑलमोस्ट कर लिया हुआ और बहुत जल्द ये अपनी जो पार्लियामेंट है वहाँ की वहाँ पर पेश करने जा रहे हैं। इस पर जी फ़खरुर रहमान साहब हैं, वो भी कोट रिट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि ड्राफ्ट बिल ऑन पाकिस्तान सजेस्टेड सैंक्शंस और आर्मी चीफ। अब आर्मी चीफ के ऊपर सैंक्शंस का क्या मतलब है? सबसे पहले तो सैंक्शंस ये होंगी जी कि अमरीकी दाखिले के ऊपर पाबंदियाँ होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, अमरीका अगर कोई इक़दाम लेगा तो उनमें सबसे पहला इक़दाम जो कि बड़ी आसानी से वो कर सकता है, जिसके लिए उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ज़ाहिर सी बात है इंटरनेशनली भी आपको चीज़ें देखकर चलनी पड़ती हैं। और अगर ये बिल जो है वो लाया जा रहा है पार्लियामेंट में उनकी और आर्मी चीफ साहब के ऊपर इस तरह से पाबंदियों का है तो इतना लाइट चीज़ तो नहीं है ये। तो अमरीकी दाखिले के ऊपर सबसे पहले जो पाबंदी है वो हो सकती है, और खैर मैं ये समझता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा। इसमें ज़ाहिर सी बात है आपकी जो सफारती एक ताल्लुकात हैं या चीज़ें हैं वो भी इसमें बहुत सारी शामिल होंगी, लेकिन फिर भी चलें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अमरीकी दाखिले के ऊपर पाबंदी का मतलब फिर ये होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बहुत सारी जगहों के ऊपर फिर जो एंट्रीज़ होती हैं वो आपको नहीं मिल पाती। ख़ास तौर पर आप देख लें पाकिस्तान के हवाले से, अगर किसी का अमेरिका का वीज़ा कोई आम पाकिस्तानी हो उसका रिजेक्ट हो जाए तो फिर उसके बाद बहुत सारे ममालिक इस बुनियाद पर ही उसका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं कि अमेरिका ने उसका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी जो कि अमेरिका से सामने आई है। इसी दौरान जब एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप ने जी जो अमेरिका का इनखला हुआ है अफ़गानिस्तान से, इससे मुतल्लिक तहकीकात का जो आगाज़ है वो कर दिया है। इस पर उन्होंने एक जो ट्वीट है जी वो भी अमेरिका से सामने आई है, वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वगैरह हैं। अमेरिका से अफ़गानिस्तान से अमेरिका की फ़ौज के इनखला की तहकीकात शुरू। अमेरिकी तहकीकात में इनखला मामले पर तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा, खुरा किसी और पासे ना निकला। ये अहमद भट्टी साहब हैं, इन मामलात में वो ग्रिप रखते हैं, उन्होंने इसको जो कोर्ट रिट्वीट है जी वो किया है। तो तहकीकात का भी आगाज़ हो गया है और ये भी कह दिया गया है कि ज़ाहिर सी बात है तहकीकात का फिर मतलब यही है कि जो भी इन चीज़ों में गिल्टी निकलेगा या कोई नुकसान वगैरह पहुंचाए, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी जंगों के अगेंस्ट भी है तो उसके ख़िलाफ़ फिर जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी वहाँ पर की जाएंगी। तो बहुत तेज़ी से आलमी मंजरनामा जो है वो बदलता जा रहा है।
یہاں پر یورپین جو کنٹریز ہیں جن میں سر فہرست UK کی اگر بات کریں تو ان کے وزیر اعظم نے ایک ویڈیو کلپ ان کا سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اپنا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ بڑھا رہے ہیں. اس کی ریزن کیا سمجھ میں آتی ہے؟ ریزن یہ جی کہ چونکہ یورپ جو ہے وہ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے اور بڑا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے, اسی لیے یورپی یونین اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ بنائی گئیں. تو امریکہ نے جو یہ دھمکی لگائی جی کہ یہ یوکرین وار جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور اگر باتیں ان کی نہ مانیں گی تو وہ یورپی یونین سے بھی نکل جائے گا. تو اس پر جی پھر یورپ کو اپنی سیکیورٹی سے متعلق جو چیزیں تھیں ان کے بھی کنسرن جو ہے وہ پھر سامنے آگے کہ اگر امریکہ ہمیں نہیں ڈیفینڈ کرے گا تو پھر ہمیں اپنے جو نظام ہے وہ کرنا ہے. تو ڈیفنس بجٹ بڑھا دیے کہ چلیں ہم اپنا بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھیں. تو اس وقت عالمی منظرنامہ تیزی سے بدلتا جا رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ پہلے جو ڈائریکشن تھی اس کی اب بالکل ہی تبدیل ہو چکی ہے. یورپین کنٹریز جو ہیں وہ بھی اب اپنا اپنا معاملات اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ان کے اثرات ظاہر سی بات ہے اوور آل پڑ رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر بھی جو اثرات ہیں وہ پڑ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دوسرے نمبر پر جی عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں جو اڈیالہ جیل میں چل رہے تھے وہ غیر معمولی طور پر ان میں لمبی تاریخیں ڈال دی گئی ہیں. غیر معمولی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب کے مقدمات بڑی تیزی سے آگے بڑھائے جا رہے تھے. اڈیالہ جیل میں جج صاحب جاتے تھے, وہاں پر جو سماعت تھی وہ ہوتی تھی اور ایون کہ گواہان کا بیان ریکارڈ کرنے کا اور اس مرحلے تک پہنچ گئے تھے کہ جہاں پر بس کچھ سماعتوں کا رہ گیا تھا کیس اور اس کے بعد ان کے فیصلے آنے تھے. لیکن ان میں تاریخیں لمبی لمبی ڈال دی گئی ہیں. اب ان کے اوپر سوالات بھی اٹھے ہیں اور جب سوالات اٹھے ہیں تو اس میں جو سمجھ میں میری آیا ہے وہ یہ ہے جی کہ ایک تو عمران خان صاحب سے اس دوران آپ نے دیکھنی ہے کہ ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ اب اس طرح سے نہیں رہا, وہ آلموسٹ بند ہو گیا ہے. مطلب ہے کہ ابھی جو ہے وہ کل پرسوں شاید عمران خان کی فیملی اور ان کے جو وکیل انہوں نے بتایا ان سے صرف ملاقاتیں ہوئیں. جب کیسز چل رہے ہوتے تھے اڈیالہ جیل میں تو ریگولرلی عمران خان صاحب سے جو گفتگو ہے وہ ہوتی تھی اور عمران خان صاحب کا جو میسج تھا پارٹی کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے وہ باہر آ کر بتا دیا جاتا تھا اور جو امور تھے وہ اس طریقے سے چلائے جاتے تھے. تو کیسز ڈیلے ہونے سے ہوا کیا یا لمبی تاریخیں پڑھنے سے کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کی یہ جو ریگولر ملاقاتوں کا سلسلہ تھا یہ اب اس حد تک رہ گیا ہے کہ 2 دن یا کل کے پرسوں ان کی فیملی کی جو ملاقات ہے وہ ہوئی اور اس ملاقات میں بھی عمران خان صاحب دیگر امور کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کر پائے کیونکہ وہ تھوڑی سی ملاقات ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک کنٹینیوس ملاقاتیں کر رہے ہوں تو اس میں آپ زیادہ معاملات یا زیادہ اپنی جو انسٹرکشنز ہیں وہ پاس آن کر سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ انفارمیشن دی جا سکتی ہے. لیکن صرف فیملی ملاقات کرتی ہے تو اس سے پھر کتنی ایک انفارمیشن ان تک پہنچتی ہوگی. اور پھر عمران خان صاحب نے زیادہ کرکٹ کے اوپر بات کی اور پھر یہ بھی کہا جی کہ جن کو پارٹی سے ہٹا دیا گیا ہے وہ اب پارٹی میں ان کو کسی صورت دوبارہ جو ہے وہ نہیں لینا. تو اس دوران یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ شاید یہ ایک ہو سکتا ہے اس کا مقصد کہ عمران خان صاحب سے ذرا ملاقاتیں کم ہو جائیں تاکہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ باہر نہ آ سکے. اچھا اب یہاں پر پھر ایک اور سوال ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ باہر نہ آ سکے؟ اب جو اس کی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن الائنس جو بنا ہے اس اپوزیشن الائنس کو چلانا کس طرح سے ہے. یا عمران خان صاحب نے منظور پشتین مہرنگ بلوچ سے بھی رابطے کا کہا جو کہ کیا بھی گیا. عمران خان صاحب لانگ مارچ کی بھی تیاری کر رہے ہیں, عید کے بعد لانگ مارچ بھی ہوگا. تو اس میں کوارڈینیشن بہت زیادہ ضروری ہے. تو عمران خان صاحب کی کوارڈینیشن اگر کم ہوگی تو اس سے کیا ہوگا, چیزوں کو سلو ڈاؤن کر دیا جائے گا. اور آرمی منظرنامے میں جو ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہیں اس میں اگر یہاں پر چیزیں ڈیلے ہو جائیں, وہاں پر کوئی پہلے اب ڈیولپمنٹ ہو جائے پھر اس کے بعد اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے ہم اپنے فیصلے کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ یہاں سے عمران خان صاحب بھی اپنا جو پریشر ہے وہ بڑھائی رکھیں اور وہاں سے بھی پریشر آ رہا ہے تو پھر تو ڈیسیجنز جو ہے وہ ہم کس طرح سے لے سکیں گے. تو یہ اوور آل صورتحال جو ہے وہ میں اسیس کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو اپوزیشن الائنس بنا ہے اور انہوں نے 2 روزہ کانفرنس کا جو انعقاد کیا اس کانفرنس سے بھی حکومت دیکھیں کتنی زیادہ یہ خوفزدہ ہے کہ اس کانفرنس کو بھی نہیں ہونے دے رہی. کل پہلا روز تھا کانفرنس کا, آج دوسرا روز تھا کانفرنس کا. کل بھی کوئی 3-4 مرتبہ جو مقام تھا وہ بدلنا پڑا, آخر میں جا کر لیجنڈ ہوٹل جو ہے اسلام آباد کا وہ مقام رکھا گیا. اور آج بھی جو ہے اس ہوٹل کے باہر سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد کھڑی کر دی گئی اور کہا کہ جی کہ NOC لے کے آئیں تب ہم آپ کو یہ جو کانفرنس ہے آپ وہ کر سکتے ہیں, نہیں جو ہے وہ کرنے دی گئی. اس پر شاید خاقان عباسی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کبھی میں نون لیگ میں تھا اور مصطفیٰ نواز کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا جو خود کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے تھے، آج وہی ہمیں آئین کے مطابق ایک کانفرنس کرنے نہیں دے رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اربوں روپے کے اشتہارات دینے والی حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ ایک کانفرنس سے گھبرا رہی ہے۔ تو یہ شاید خاقان عباسی صاحب ہیں جی، جو کہ مسلم لیگ نون کا حصہ رہے، مصطفیٰ نواز کھوکر پیپلز پارٹی کا حصہ رہے، اور یہ دونوں لیڈ کر رہے ہیں اس وقت اس کانفرنس کو، لیکن اس کانفرنس کو نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ابھی بھی جو حالات ہیں وہ لیجنڈ ہوٹل کے ابھی تک کی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں، زبردستی جو ہے وہ پھر اندر جانا پڑا، اجازت نہیں دی جا رہی تھی، سیکیورٹی اہلکار جو تھے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد سیکیورٹی کی باہر موجود ہے، اور جو بھی اندر گیا ہے، جو تحریک تحفظ آئین کے جو مین اس پہ ہیں، ان سب کے خلاف مقدمے اور ان کی جو گرفتاری ہے وہ کی جائے گی۔ تو یہ اس قدر اس وقت خوفزدہ ہیں صرف اس ایک کانفرنس کے انعقاد سے۔ کانفرنس سے کیا ہو جانا تھا؟ کل کا دن بھی گزر گیا، تقریریں ہوئیں، آج بھی کچھ تقریریں ہو جاتی ہیں اور دن گزر جاتا، لیکن اب ضد لگائی ہوئی ہے کہ جی نہیں ہونے نہیں دینا، اور اس سے ہو کیا رہا ہے؟ جتنا یہ نہیں کرنے دے رہے ہیں چیزوں کو، اتنا ہی چیزیں جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز کو، اخبارات کو کنٹرول کر کے اشتہارات پر اشتہارات دے کر جو ہے وہ خبریں نہیں چلیں گی اور عوام کو پتہ نہیں چلے گا، اور یہی ہوا۔ اپوزیشن الائنس کی اتنی امپورٹنٹ کانفرنس تھی، کسی ٹی وی چینل کے اوپر کوئی ان کی جو تقریریں ہیں وہ نہیں چلی، لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ان کی کوریج سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ ٹی وی اور اخبارات تو بہت کم ہو گیا ہے، لوگ جو ہے وہ اب اخبارات پڑھتے ہوں یا ٹی وی دیکھتے ہوں، یہ بہت کم ہو گیا ہے، بہت کم آڈینس رہ گئی ہے اب ٹی وی اور اخبارات کی، اب فارمیٹ چینج ہو چکا ہے، اور اب لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ٹویٹر ہے، ٹویٹر آپ دیکھ لیں، ٹویٹر کے اوپر بین کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹویٹر استعمال ہوتا ہے، لوگ وی پی این لگا کر استعمال کرتے ہیں۔ لوگ کیا، آپ کے اپنے جو چنتخی وزیر اعظم ہیں وہ وی پی این لگاتے ہیں اور ٹویٹر کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے جی ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور خبر ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ یہ جی شاہد مطلع صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی تھی، اور اس خبر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عید کے فوری بعد پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے، ریاض فتحانہ سربراہی کریں گے، مجموعی طور پر 36 لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ جی انہوں نے جو بڑی خبر ہے، ایک دو روز قبل یہ انہوں نے خبر دی۔ اب اس سے نیکسٹ بات جو ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ عید کے بعد یہ جو اتحاد ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ عید کے بعد کیوں کہا گیا؟ عید کے بعد اس لیے کہا گیا کیونکہ عید کے بعد عمران خان صاحب وہ فائنل جو لانگ مارچ ہے، جو احتجاج ہے وہ کریں گے۔ عالمی پریشر بڑھ رہا ہے، اور عید کے بعد عالمی جو پریشر ہے وہ مزید بڑھے گا، اور عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق جو کوششیں اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ اس ٹائم پر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے بھی لانگ مارچ کی جو تیاری ہے احتجاج کی وہ کر رہے ہیں۔ تو عید کے بعد اگر یہ ہو جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو توڑ دیا جاتا ہے، تو لوگ ہی نہیں نکلیں گے، یہ سوچا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نام ہے عمران خان کا، آپ کتنے بھی پاپولر ہوں، کتنے لوگ تھے، جہانگیر ترین، علیم خان، شیر افضل مروت، ابھی کی ایگزامپل، چل ماضی کا سارا آپ چھوڑ دیں، ابھی کی ایگزامپل لے لیں، شیر افضل مروت، انہیں پارٹی سے عمران خان صاحب نے نکال دیا، آج وہ کہاں پر ہیں؟ یہ وہی شیر افضل مروت ہے نا کہ جن کی پاپولیرٹی جو تھی وہ کتنی عروج پر تھی، اور یہی شیر افضل مروت اب سے کچھ عرصہ پہلے پارٹی میں تھے ہی نہیں، ان کو کوئی اس طرح سے جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ پارٹی میں آئے، عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے، اور عمران خان صاحب کی وجہ سے لوگوں نے ان کو فالو کیا اور ایون کہ ووٹ دیا، الیکشن یہ جیتے، لیکن عمران خان نے ان کو نکالا پارٹی سے، تو یہ آج کہاں پر ہیں؟ تو پاکستان تحریک انصاف نام ہے عمران خان کا۔ عمران خان جو ہے وہ کسی ایک ایسے شخص کو، گمنام شخص کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آج آپ جو ہے وہ یہ کام کرو گے تو اس شخص کو بھی لوگ فالو کریں گے، اور اس کی بھی پاپولیرٹی ایک دم سے بڑھے گی، اور اس کو بھی سارا ملک جو ہے وہ جاننا شروع ہو جائے گا۔ تو اس سٹیج پر ہیں، اس مقبولیت کے سٹیج پر ہیں، اتنے مقبول ہیں، اور اس مقبولیت کے سٹیج پر عمران خان صاحب ہیں۔ تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر پارٹی توڑ دی جائے گی، ابھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی باہر اس وقت تر بتر ہی ہے، اور اگر لانگ مارچ ہوتا ہے اور اس میں اگر یہ 36 لوگ یا 40 جتنے بھی لوگ ہیں، اگر یہ آتے بھی ہیں اور اگر یہ نہیں بھی آتے، تو ان سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا عمران خان کو، کیونکہ عمران خان کے ساتھ اصل میں عوام کھڑی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی تو آپ نے کر کے دیکھ لیا نا، 26 نومبر کو آپ دیکھ لیں کتنے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز تھے جو کہ ڈی چوک آئے، عام لوگ تھے نا جو کہ ڈی چوک گئے، اور پھر جو کچھ وہاں پر ہوا عام
جو شہادتیں ہوئیں وہ بھی سب عام لوگ تھے, عام عوام تھی. کون سے لیڈر تھے جو کہ وہاں پر لیڈ کر رہے تھے؟ بشپ بھی صاحبہ بالکل وہاں پر تھیں, لیکن پھر وہ بھی ایٹ دا اینڈ علی امین گنڈا پور جو بھی وہ ساری کہانی ہوئی ان کو جو ہے وہ وہاں سے لے گئے. تو عمران خان کا نام ہے پی ٹی آئی, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. عمران خان نے کال دی ہے, عوام جو ہے اس کال کے اوپر نکلیں گے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.